अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत होती है। जब भी अडयाला जेल में समाअत होती है तो वहां पर सहाफ़ियों और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान लड़ाइयों की खबरें जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी एक इमरान खान और सहाफ़ियों के दरमियान तलख कलामी हुई थी दौरान समाअत। और उसमें आज जो ट्विटर हैंडल है वहां पर उस सहाफ़ी के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी हैं इजाज अहमद साहब, मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं। उनका आज एहतसाब करते हैं कि आया एक सहाफ़ी क्यों क्यों आपने उनके साथ तलख कलामी की है, क्या ऐसी रीज़न हुई कि आप उनके साथ तलख कलामी की और उसके बाद आपकी जो ट्विटर के ऊपर और जो है वो आपके ऊपर तनकीद हो रही है, और क्या बातचीत हुई और आया वाकई सहाफ़ी ने ये सब कुछ किया है या नहीं। कल भी इस हवाले से मैंने वीलॉग किया था। सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जिनको मैं ज़ाती हैसियत में भी जानता हूँ कि कितने पोलाइट हैं। लेकिन ये मेरे लिए भी आज ये ट्विटर हैंडल देखकर जो है वो हैरान कुन था कि इमरान खान से इजाज अहमद साहब की जो लड़ाई है ये वाकई इस तरह ही हुई है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या वजह बनी, और आया वाकई कोई बदतमीजी इनकी जानब से की गई है या नहीं। इजाज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अडयाला जेल की जो समात है उससे मुतल्लिक आपने कभी भी हमसे बातचीत भी नहीं की। और आज इसलिए भी मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ये आपके ऊपर इल्ज़ाम कह लेंगे, ये कहा गया है सोशल मीडिया पर कि आपने उनके साथ बदतमीज़ी की है। आप ये बदतमीज़ी आपने की है, मैं मेरे लिए हैरान कुन है। आतिफ बट आप मुझे तकरीबन 12-15 साल से जानते हैं बिल्कुल मैं जानता हूँ। और आपने कभी मुझे देखा हो इस बात से कतई नजर कि आप मुझे जानते हैं। आप यहाँ साफी हैं, आपने इस्लामाबाद में मूव करते हैं, कहीं भी मुझे किसी के साथ भी इखलाक से गिरी हुई बात करते देखा हो, कोई मैंने हरकत करते देखा हो, लड़ाई करते देखा हो। साथी हैसियत में मैंने आपको कभी बदकलमी या बदतमीजी करते हुए कभी नहीं देखा, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये ट्विटर हैंडल के ऊपर इमरान खान की जानिब से ज़ाहिर है वो पैगाम आता है कि साफ़ी है इजाज अहमद, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की। देखिए, मैं बतौर साफी मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल। मैं सवाल करता हूँ, वो मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन मेरा काम है सवाल करना। मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं हो सकती। मुझे 38 साल हो गए इस प्रोफेशन में। थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। 38 सालों में अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मुझे मेरे दोस्त, जो पुराने दोस्त हैं मशहूर, जो कॉलीग्स हैं, जिनके साथ मैंने माजी में भी काम किया है, वो मुझे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। लेकिन आज भी मैं पैदल हूँ। पैदल क्यों हूँ? उसकी वजह यह है कि मैं कभी उसूल पर समझौता नहीं करता। कभी आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी से 1 रुपए की फेवर नहीं ली। इसलिए ये पीटीआई वाले ये समझते हैं कि जी ये जो साफी जो है, ये सारे लिफाफे होते हैं, ये साफी सारे कहीं से डिक्टेशन लेकर आते हैं। तो किसी माई के लाल में आज तक ये जरूरत नहीं हुई कि वो मुझे डिक्टेशन दे सके। नंबर 1। अब आते हैं आपके सवाल की जाने। कल मामला हुआ क्या जो कल ये हुआ कि चूंकि पिछली 2-3 समातों में इमरान खान हमारी तरफ नहीं आए थे बात करने, और उससे पहले आपको पता है वो तैयब बलोच वाला वाकया हो चुका था। तैयब बलोच के वाकये में भी मुझे पीटीआई ने मीडिएशन की रिक्वेस्ट की थी। पीटीआई के दोस्तों ने, मती बरकी उनका नाम है, अली जमान उनका नाम है, जो मेरे पास आए थे, और मैंने मीडिएट करने की कोशिश की। लेकिन मैं जब अलीमा खान साहबा से बात कर रहा था तो पीटीआई ने उस वक्त मुझे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, तैयब बलोच को बाद में। उसके बाद से फिर पीटीआई के दोस्तों ने मुझसे माजरतें भी की, जो जो पीटीआई के लोग हैं। अलीमा खान साहबा ने अभी तक माजरत नहीं की। उनकी बहन जो नारिन खान साहबा है, उन्होंने मुझे 2-3 रोज पहले धमकी देने की कोशिश की। उनसे मैंने कहा, जी आप मेरी बड़ी बहन है, बस जाने दिया करें चीजों को, आपका भी रवैया कई जगह पर ठीक नहीं। मैंने उनको निशानदेही कर दी। कल खान साहब आए, उन्होंने एक गुफ्तगू की 5-1 मिनट की, और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा, साथियों से उन्होंने कहा कि जी तुम बताओ कि मैंने कभी, और मैं हमेशा किसी से भी बात करता हूँ, या मैंने आसिफ जरदारी को भी देखा है, नवाज शरीफ को देखा है, असद वली साहब को देखा है, जो है महमूद अचकजई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इन सबको देखा है। ये सब बड़े आप जनाब के सीगे में बात करते हैं। खान साहब ने ये कहा, और खान साहब कैसे जलसों में बात करते हैं ये सब आप लोग वाकिफ हैं इससे। खान साहब ने कहा, तुम लोग बताओ कि मैंने कभी कोई मेरे दौर में ऐसा हुआ हो, किसी को नौकरी से निकलवाया गया हो, किसी को यूं गिरफ्तार किया गया हो। तो इमरान असगर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी खान साहब, कुछ नाम उन्होंने बताए, और मैंने उसमें टुकड़ा लगाया। मैंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ये कहती है, और मैं हल्फन ये
بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی کہیں بھی بات کو یاد رکھتا ہوں، اور میں ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنس سن کے یہاں یاد رکھتا ہوں، پوائنٹس لیتا ہوں، یہاں یاد رکھتا ہوں، میری یادداشت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے خان صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ خان صاحب وہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھجوایا ہاسپٹل سے چاند رات کو، اور آصف زرداری کا کیس آپ نے وہ اس کا تذکرہ کر چکے تھے، وہ جو تھا آصف زرداری کا جو فیک اکاؤنٹس والا کیس، تو میں نے کہا وہ کیس بند ہو چکا تھا، آپ کے دور میں دوبارہ کھلا۔ تو انہوں نے مجھے کہا تو چپ کر، بکواس بند کر، ٹھیک ہے جی، اس طرح انہوں نے مجھے مخاطب کیا، میں چپ کر گیا۔ پھر درمیان میں انہوں نے اپنی گفتگو کی، اور دوستوں نے سوال کیے ان سے، میں نے پھر سوال کرنے کی کوشش کی، میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب تو میرا نہیں ہے، تو میں ہمیشہ ہاتھ کھڑا کرتا ہوں سوال کرنے سے پہلے۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، خان صاحب میری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ کی کابینہ نے چیئرمین نیب کو وفاقی جو وزراء کالونی ہے اس میں گھر دیا تھا، بالکل ایش دی تھی۔ تو اور فواد چودھری، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا فواد چودھری جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فلاں دن فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہونے والا، تو ویسے ہی ہوتا تھا۔ تو چیئرمین نیب اگر آپ کے ساتھ نہیں تھے تو یہ ساری جماعتیں، آپ کی مخالف جماعتیں یہ سوال کرتی کہ کیسے ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا فواد چودھری سے پوچھو، تم بکواس بند کرو، تم ایجنڈے پر ہو، یہ ان کے الفاظ تھے گزشتہ روز۔ میں پھر چپ کر گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر گفتگو شروع کی، میں نے پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے پھر بری طرح سے پھر انہوں نے میرے رنگ کو بھی تھوڑا سا نشانہ بنایا۔ اب رنگ تو میرے بس میں نہیں ہے نا، شکل میری ٹھیک ہے، وہ تو خدا کی بنائی ٹھیک ہے، رنگ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے میرے رنگ کو نشانہ بنا کر مجھے کہا تم بکواس کرتے ہو، تم ایجنڈے پر ہو، تم آ جاتے ہو۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ خان صاحب آپ یہ گفتگو مت کریں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے مجھے سنب کیا، جب میری بات برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب، اور وہ مجھ سے تو کر کے بات کر رہے تھے اور میں آپ کر کے بات کر رہا تھا، میں نے کہا خان صاحب آپ اگر کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آ جائیں، جنرل باجوہ کا میں نے نام لیا، آپ اگر جنرل فیض کے کندھے پر بیٹھ کر بہت کچھ کریں اور پھر ٹی وی پر مزے لے لے کر وہ کہانیاں سنائیں کہ میں نے جنرل فیض کے ساتھ کے ذریعے یوں کرایا، اور پھر کسی نے درمیان میں اشارہ دیا، حوالہ دیا، جو صادق سنجانی والا چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، کہ وہ ووٹ وہاں کیمرے پہ لگے تھے، 7 ووٹ مسرت کیے گئے تھے، وہ کیسے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا آپ اگر یہ کرائیں تو آپ ٹھیک ہیں، آپ جو ہے وہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، آپ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، ہم آزادانہ آپ سے سوال پوچھیں تو ہم جو ہے وہ ایجنٹ ہو جاتے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کافی کچھ کہا، تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ نے میرا دل دکھایا آج، آپ کی مہربانی یہ نہ کریں۔ پھر انہوں نے مجھے تو تڑاک کر کے اور تقریباً گالیاں بکتے ہوئے کہا تو بکواس بند کر، کو اس کو دھکے مار کے نکالو۔ پھر میں نے ان کو انہی کے ٹون میں جواب دیا، جب میری برداشت سے باہر ہو گئی بات، تب میں نے ان کو ان کی ٹون میں جواب دیا۔ میں نے کہا کوئی مائی کا لال مجھے یہاں سے نکال کر دکھائے، اور انہوں نے مجھے کہا تو چلو ہے، تو میں نے بھی کہا کہ تم بھی جاؤ، بس مطلب میں نے پھر بھی اس سے زیادہ بڑی بدتمیزی کوئی نہیں کی۔ باہر آ گئے وہاں، اچھا میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ حلف اٹھوا کر سلمان اکرم راجہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے انٹروینشن کی کوشش بھی کی، اور وہ بہت سافٹ اسپوکن ہے، میں ان کو 20 سال سے جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ 1-2 کیسز میں ان کی مدد بھی لی ہے پرو پبلک معاملے میں۔ ان سے پوچھیں، سلمان صفدر بھی وہاں تھے، ان سے پوچھیں، پھر اور لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ جیل اتھارٹیز اس بات کی گواہی دے سکتی ہیں کیونکہ جیل کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور جو عمران خان کہتے ہیں وہاں جیل میں کیمرہ بھی لگا، وہ کیمرہ بھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ میرا ضمیر بھی صاف ہے، میرا عمران خان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، میں پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوں، لیکن میں اڈیالہ جیل جاتا ہوں رپورٹنگ کے لیے، یہ تو میں اپنی رپورٹنگ کرتا ہوں۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ 1.5 سال سے آپ ریگولر جو ہے وہاں پر جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود، لیکن میرے لیے حیران کن یہ ہے کہ خان صاحب آپ کو 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے، سماعت کوریج کرتے ہوئے، اس کے باوجود آپ کے ساتھ اس طرح کا تلخ رویہ۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، اتنی بڑی پاپولیرٹی کے مالک ہیں، اور ایک صحافی کے ساتھ الجھ گئے ہیں دوران سماعت۔ جی دیکھیں نا، یہ عمران خان کا پرانا وتیرہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں نا، جو ان کے ساتھ نہیں ہے، جو ان سے انڈیپینڈنٹلی سوال پوچھے وہ بس خراب ہے۔
میر شکیل کے بارے میں وہ کس پیرائے میں کس لہجے میں گفتگو کرتے رہے، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ایون کہ مریم نواز کو وہ کس طرح پکارتے ہیں، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں ہے، جو انڈیپینڈنٹ مجھ سے سوال پوچھا، یہ غلط ہے، جبکہ صحافی وہ ہے۔ میں ذاتی طور پر 38 سال سے میں نے سبق یہ سیکھا ہے کہ صحافی، کوئی سیاستدان صحافی کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحافی کسی کا دوست اور دشمن نہیں ہو سکتا۔ میری دوستی خبر سے میری جو ہے وہ دشمنی کسی سے نہیں ہے، یہی میرا فلسفہ ہے۔ میری باہر غلط کلامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کیری کریں۔ میں نے آج زندگی میں 85 اسٹوریاں کی ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے میرا نام اینگری ینگ مین رکھ دیا تھا، میں اتنے ان سے سوال پوچھتا تھا، لیکن کبھی کسی پیپلز پارٹی والے نے، بے نظیر بھٹو نے یا ان کے ہسبینڈ آصف زرداری نے مجھ سے کبھی خلاف اخلاق گفتگو نہیں کی۔ آصف زرداری کے خلاف میں نے بہت ساری اسٹوریاں دی، انہوں نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پی ٹی اے کا رویہ تھرو دیکھیں وہ تو جارحانہ ہے۔ وہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جارحانہ رویے سے وہ سب کو جو ہے نا لٹا سکتی ہے۔ بھئی آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے پھنڈا ہے نا، آپ جتنا مرضی جارحانہ رویہ اختیار کریں، آگے سے اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کرے، میں اس میں پارٹی نہیں ہوں۔ میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو پبلک میں اٹھ رہا ہے سوال۔ کیا عمران خان کا لیول ہے کہ وہ ایک صحافی کے ساتھ اس طرح تو تکرار کرے، یا پھر اس طرح اس کو نکالو عدالت سے باہر، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالت کنٹرول بائی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جس کا بھی نام لیتے ہیں کرنل کا، تو ان کی اتنی چلتی ہے کہ وہ عدالت سے نکلوا سکتے تھے، تبھی تو وہ کہہ رہے تھے آپ کو۔ یہ چلتی ہوگی تو کہہ رہے تھے نا، تو میں نے پھر جواب دیا۔ لیکن ایک بنیادی ایک اور بات ہے، ایک تو عمران خان کا جو لہجہ ہوتا ہے، آج بھی پھر وہ اسی لہجے پر تھے۔ آج بھی ان سے صحافیوں نے انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے انتہائی سنجیدہ اور سینئر آدمی کے ساتھ یہ کیا ہے، اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر ڈانٹتے ہیں۔ اور ایک دوست نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ وہ آج بھی رپورٹر ہیں، یعنی میں اگر کہیں سے، ان کا مطلب یہ تھا کہ میں کہیں سے کوئی 2 نمبری کر رہا ہوتا تو آج کہیں بڑی پوزیشن پر ہوتا۔ جیسا میں خود جانتا ہوں کہ آپ کے پاس آج بھی بائک ہے، اس میں پیٹرول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے نا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو زور زبردستی کر کے لٹا لیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، کل ہی جب ہم باہر آئے، جب میں جیل سے باہر نکلا، تو مجھے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ بس احتیاط کریں۔ میں سامنے ایک پلازا بنا ہوا ہے، وہاں چلا گیا، وہاں کچھ دوستوں نے، جرنلسٹ دوستوں نے مجھے فوٹو دکھائے۔ وہ فوٹو شاید میں نے آپ کو کل بھیجا بھی، مجھے بھیجا تھا آپ نے جوتیوں والی۔ وہ جوتیوں والی، وہ جوتیاں کیوں لے کر آئے تھے؟ اور وہ جوتیاں پرانی تھی، ایک ایک پیر تھا۔ بھائی آپ نے جوتیاں ہمیں گفٹ کرنی تھی تو 2 پیر بھیج دیتے نئے خرید کر۔ وہ ایک ایک پیر جوتیاں اس لیے لائی گئی تھی کہ وہاں لوگوں نے، پھر میں جب آیا ہوں تب بھی کچھ لوگوں نے آ کے ٹارگٹ مجھے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جہاز ہے، اور یہ مجھے کسی نے آ کر رپورٹ کیا، وہاں دکانداروں میں سے کسی نے، اور یہ تشدد کا نشانہ بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ کی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم سوال پوچھیں۔ صحافی نے تو جو بھی تحریک چلی ہے، جدوجہد ہوئی ہے، اس میں ہمیشہ مار کھائی ہے، اور کبھی بھی اس طرح نہیں بھاگا، نہ ہی تو کسی سے دبا ہے۔ یہ وکلا تحریک دیکھ لیں، چیف جسٹس والی تحریک دیکھ لیں، یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں، ہمیشہ صحافی فرنٹ پہ ہوتا ہے اور پہلے اس کو مار پڑتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک بات تو یہ ہے، ہمیشہ صحافیوں نے مار کھائی ہے، اور جمہوریت کے لیے جتنی مار صحافیوں نے کھائی ہے، اداروں کی بلڈنگ کے لیے، کانسٹیٹیوشنلزم کے فروغ کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے، لیبر رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جتنا کردار صحافیوں کا ہے اور جتنی مار انہوں نے کھائی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ عمران خان کا ماضی دیکھ لیجیے آپ، وہ باتیں کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر ان کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن ہم نے کبھی اس کو عزت عام کا مسئلہ نہیں بنایا۔ پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے سوال پوچھ لیا تو یہ ان کی عزت پر حملہ کر دیا، جبکہ جو بنیادی بات ہے، وہ عمران خان صاحب ہو، وہ علیمہ خان صاحبہ ہو، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو، ان کی بچیاں ہوں، ان کے شوہر ہو، بلاول ہو، نواز شریف ہو، مریم صاحبہ ہو، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان پر الزام لگ رہا ہے اس کی وہ وضاحت کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز ہے کہ صحافی کا سوال ہوتا ہی تلخ ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پلیٹ میں گیند رکھ کے دینا کہ یہ چھکا لگا لو۔ دیکھیں نا، آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بریفنگ لے آئے ہیں، ہمیں انہوں نے کیا ثابت شاکر سمجھا ہے، ہمیں انہوں نے عمران ریاض سمجھا ہے، ہمیں انہوں نے محیط پیرزادہ سمجھا ہے، ہمیں انہوں نے قمر میکن سمجھا ہے۔ میں 25 سے 30 لوگوں کو جانتا ہوں، یہ سارے لوگ یہ اس بات کے ایکچولی ہیلے ہوئے کہ ان کے لوگ صبح لے کر کسی نہ کسی سے بریفنگ لے کر آتے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہے عاطف بٹ، آپ نے، پتہ نہیں آپ کہہ سکیں گے کہ نہیں،
لیکن کیا افتخار عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو افتخار درانی نے عمران خان کی جو بیٹ کے طور پر عمران خان کو کور کرتے تھے ان کو پرائم منسٹر کی بیٹ نہیں دلوائی, پرائم منسٹر کی بیٹ تبدیل کروا کے. بالکل وہ جو پی ٹی کے بیٹ کور کرنے والے تھے وہی وہ صحافی تھے, کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے, اور جونیئرز لوگ جو تھے اس وقت وہ آگے تھے, یہ حقیقت ہے. لیکن عمران خان نے بھی اس طرح کوئی ڈائریکٹ پیسے تو نہیں دیے کسی کو. اگر ہم صحافیوں کی بات کریں, لفافہ صحافی نہیں تھے یہ لوگ. لیکن ان میں سے سب تقریباً لوگ کروڑ پتی ہو گئے, کیسے ہو گئے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, وہ ہمیں گالیاں بکتے ہیں. آج بھی قمر مہکن نے برا بھلا کہا مجھے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی آفیشیل پر میرے خلاف ایک ٹویٹ ہوا. پی ٹی آئی ان کے ٹویٹر کو اٹھاتی ہے اور وہ یوٹیوب سے ان کو انکم آتی ہے, وہ سارے ارب پتی کروڑ پتی ہو گئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ذرا یہ اسلام آباد میں جو اخبارات کو اشتہار دینے والی ایجنسیاں اور ٹی وی چینلز کو ذرا ان کا آڈٹ کروائیں نا, انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹی وی چینل کو اشتہار دے کر اپنے من پسند رپورٹر کو دوروں پر لے جایا جاتا تھا اور کہتے یہ تھے کہ یہ پرائیویٹ اپنے خرچے پر ٹی وی چینل بھیج رہے ہیں. حکومت اشتہار دیتی تھی ڈائریکٹ پیسے دینے کے بجائے. ہمارے پاس بھی بہت ساری کہانیاں ہیں, ہم وہ کہانیاں بیان نہیں کرتے, لیکن یہ کہ ہمارا ہر صحافی کا اپنا ضمیر ہوتا ہے. چونکہ میں تو آپ کو جانتا ہوں, بلکہ سب کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹ بھی کور کرتے ہیں. آپ کبھی ایسے کر کے دورے پر نہیں گئے, یہ میں بھی جانتا ہوں. چلے وہ اجازت نصیب میں نہیں تھا, لیکن اجازت آج بھی سماعت ہوئی ہے. آج کو جو کل کے معاملات تھے, جو تلخی تھی, آج وہ کم ہوئی ہے. کسی نے کوئی بیچ بچاؤ, کوئی صلح کروائی ہو عمران خان صاحب سے, کیونکہ خان صاحب نے بالآخر آپ سے ہی میڈیا سے گفتگو کرنی ہے اور آپ کے ذریعے ہی اپنا جو پیغام ہوتا ہے سیاسی وہ بھجوانا ہوتا ہے. لیکن آج اگر عمران خان کے ذہن میں تلخی کم ہوئی ہوتی تو ایک تو وہ آتے جاتے ٹانٹس نہ کرتے. انہوں نے 2-3 دفعہ ٹانٹس کی آتے جاتے, پھر آ کر انہوں نے ایک چٹکلا سنانے کی کوشش کی. صحافیوں نے ان سے بہت باادب طریقے سے ان سے یہ کہا کہ خان صاحب کل آپ نے ہمارے ایک سینئر ساتھی کے ساتھ برا کیا ہے. اس پر بھی انہوں نے پھر آج تقریباً ویسی لینگویج استعمال کی. آخر میں انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی کسی ایماندار پر کوئی آدمی تہمت لگائے, الزام لگائے تو اس کو غصہ آتا ہے. میں نے جواب میں کہا کہ خان صاحب مجھے بھی کل اسی لیے غصہ آیا کہ مجھ پر آپ نے الزام عائد کیا. پھر بھی مجھے انہوں نے کچھ برا بھلا کہا اور چلے گئے, میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی ایک ایماندار ہے, ٹھیک ہے, باقی سب ہم سب جو جاتے ہیں ہم کسی نہ کسی کے پروردہ ہیں. ہم کسی نہ کسی کے پروردہ ہوتے تو یہ اس حال میں ہم پھر رہے ہوتے. ہم سیٹ ہوتے, عمران ریاض کی طرح لندن میں فلیٹ لے کر رہ رہے ہوتے, آفتاب اقبال کی طرح رہ رہے ہوتے. یہ سارے لوگ کہاں سے رہ رہے ہیں؟ یہ انہی کے ساتھی ہیں نا. یہ ایک پرابلم ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحافی وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کے ذریعے پیسے کما رہا ہے. صحافی وہ ہے جو اصول کے ساتھ کھڑا ہے, اور اللہ کا شکر ہے میں پچھلے 38 سال میں ہمیشہ اصول کے ساتھ رہا ہوں, اور غریب بھی رہے ہیں. اور غریب بھی رہے ہیں. بہت شکریہ اجازت. یہ اجازت تھے جن کے ساتھ عمران خان کی گزشتہ روز تلق کلامی ہوئی. آج بھی معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے سم ٹائمز انسان فیڈ اپ ہوتا ہے, اور تنہائی کی جیل جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں عمران خان, اور اس وجہ سے بھی شاید ان کو جو پٹی پڑھانے والے ہیں یہ ظاہر سے جو باہر سے جا کر. میں آپ کو بتا دوں, جب میں شروع میں گیا فیصل چودھری فواد چودھری کے جو بھائی ہیں, ایک دن میں نے کوئی پولیٹیکل کویسچن کیا تو انہوں نے مجھے یہ درخواست کی کہ یار یہ خان صاحب جیل میں ہیں تو ان پر ہاتھ ہلکا رکھیے. آج تک میں عمران خان صاحب کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرتا ہوں جیسے میں باقی سیاستدانوں کو ٹریٹ کرتا ہوں. کل بھی نہیں کیا تھا. کل عمران خان صاحب سوال کا برا مان گئے تھے کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سا کویسچن تھا, وہ اتنا بڑا سوال بھی نہیں تھا. ہاں, لیکن وہ وہی بات برا مان جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ جیل میں ہے تو کم سے کم میرا نام نہ لیں کہ جی میں نے ان کو تنگ کیا. لیکن اجازت صاحب میں بھی اس حوالے سے یہ بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ ایک صحافی اس کی نہ تو سیاستدان سے کوئی دوستی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دشمنی ہوتی ہے. اور خان صاحب کی جانب سے کل جو اس طرح کی لڑائی کی گئی ہے ایک صحافی کے ساتھ, صحافی ہیں نہ تو ان کا وہ لیول ہے کہ عمران خان کے ساتھ لڑیں, نہ پولیٹیکلی طور پر نہ ایتھیکلی. اور صحافی ہمیشہ جو ہے وہ تنقید کی زد میں بھی آیا ہے, اور اس کے باوجود سوالات کرنا صحافی نے نہیں چھوڑے. اور آج جو کرکس ہے وہ بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں انتہائی غصے کا مظاہرہ کیا, برا بھلا کہا, اور اس کے باوجود بھی صحافی آج پھر کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے. آمنا سامنا بھی ہوا, اور عمران خان چونکہ ایک بڑے لیڈر ہیں ان کو آج بڑے دل کا مظاہرہ کرنے کے بعد میڈیا والے جو ہیں ان سے دوستی دوبارہ کر لینی چاہیے تھی. جو معاملات ہیں وہ معمول پر آ جانے چاہیے تھے, لیکن وہ آج بھی نہیں آئے. امید کرتے ہیں کہ اگلا جو ہوگا
اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی توشہ خانہ 2 کی، اس میں شاید عمران خان جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق یا ان کا مزاج بہتر ہو اور وہ معمول پر معاملات آ جائے تاکہ ان کا جو پولیٹیکل پیغام ہے وہ عوام تک پہنچتا رہے، اور یہ جتنی بھی غلط فہمی کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، یا جو اگر کسی نے غلط پٹی پڑھائی تھی ان صحافیوں کے بارے میں، یہ 4 5 6 صحافی جو اندر جاتے ہیں یہ اچھے ریپیوٹڈ جو چینلز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ یوٹیوبرز نہیں ہیں، نہ ہی کسی کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو کسی کے ایجنڈے کا کہنا ہے تو یہ ایسے جھوٹے الزامات پہ انسان کو غصہ ضرور آتا ہے لیکن صحافی اپنا غصہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ میری رائے ہے، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔